नाज़रीन, साउथ एशिया रिव्यू के साथ उमर फ़ारूक, मुमताज़ ख़ान और खालिद हमीद फ़ारूकी दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हैं। आज के वाक़यात में, आज के टॉपिक्स में जो है बहुत अहम जो पेशरफ़्त हो रही है अफ़गानिस्तान में, उसको डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो पाकिस्तानी एडमिनिस्ट्रेट कश्मीर में इलेक्शंस होने जा रहे हैं और वहाँ पे उसकी वजह से काफ़ी एक गहमा गहमी है और काफ़ी जो है मुकाबला सख्त चल रहा है, उस पे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले एक ज़िक्र करते चलें जो काफ़ी पाकिस्तान के हिसाब से अहम हो सकता है कि यूरोपियन पार्लियामेंट में एक नए कानून पे इस वक्त बहस चल रही है, जिसमें पाकिस्तान और मेरे ख़्याल में दूसरी थर्ड वर्ल्ड के मुल्कों के जो टॉप की लीडरशिप है, जो जनरल्स होंगे, जो वज़रा होंगे, उनके ऊपर यूरोपियन यूनियन सैंक्शंस लगाने के हवाले से कुछ जो है उस पर कोई लेजिस्लेशन पास करने जा रही है। और पाकिस्तान के तनाजुर में इसलिए भी बहुत अहम है कि जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक बहुत ही अनबैलेंस जो है वो ताकत का जो है एक सिस्टम है, जिसमें एक अनअनाउंस्ड मेजर फोर्स है जो फ़ौज है, और जिसमें जो है वो जो करती है वो अपने आप को एक इदारा कहते हुए, जिस तरह भी हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने बयान दिया कि जी मुझे पर्सनल जो है वो तनकीद बर्दाश्त है, लेकिन अगर इदारे पे कोई तनकीद होगी तो हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और जो सबसे पहले पाकिस्तानी फ़ौज एक इदारा नहीं बल्कि एक महकमा है। इदारे तीन हैं, जो लेजिस्लेशन है, जुडिशरी है और एग्जीक्यूटिव है। बहरहाल तो इस मामले में खालिद हमीद जो इस वक्त स्ट्रासबर्ग में मौजूद हैं, वहाँ पे यूरोपियन पार्लियामेंट की जनरल असम्बली का इजलास हो रहा है, उसमें एक बहुत ही अहम कानून को पे बहस हो रही है जो शायद पास होने जा रहा है। तो खालिद हमीद साहब, सबसे पहले अगर आप हमें इस कानून के बारे में बताएं और किस तरह पाकिस्तान पे इसका जो है इम्पैक्ट पड़ेगा। ये यूरोपियन एक्सटर्नल एक्शन सर्विस के प्रपोजल पे, यूरोपियन कमीशन के प्रपोजल पे ये एक उन्होंने डिज़ाइन किया है लेजिस्लेशन, जिसका नाम है ग्लोबल ह्यूमन राइट सैंक्शन रिजीम, इसका नाम रखा है। क्योंकि पहले ये होता था कि जो ह्यूमन राइट वायलेशन होती थी उस पर सैंक्शन कंट्री पे लगाई जा सकती थी, लेकिन इस लेजिस्लेशन में एक नया पीस ऑफ लेजिस्लेशन आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब आप ज़्यादातर जो आमरीतें हैं, ज़्यादातर आमरीतें गरीब ममालिक में हैं और वहाँ पर जब सैंक्शन लगाई जाती हैं तो उससे लोग मुतासिर होते हैं, तो सिर्फ जो सैंक्शन है वो तो सिर्फ उन पर लगनी चाहिए जैसे डिक्टेटर्स हैं, आमिर हैं और वो ह्यूमन राइट की वायलेशन करते हैं। और उसमें उन्होंने 3-4 चीज़ें और भी इंट्रोड्यूस कराई हैं। इसका नाम मैग्निस्की लेजिस्लेशन, इसका एक्ट मैग्निस्की एक्ट, जो कि अमेरिका में जो बनाई गई थी सैंक्शन रिजीम, उससे ये मुस्तार नाम लिया है इन्होंने, लेकिन इनका अपना नाम है ग्लोबल ह्यूमन राइट सैंक्शन रिजीम, इसका नाम उन्होंने रखा है। तो इसमें अब ये हो ये रहा है, इस पे इम्प्लीमेंटेशन ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पर इस तरह सूरत हाल है, यूरोपीय यूनियन जो है वो एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा इदारा है। इसके 3 एग्जीक्यूटिव हैं, यूरोपियन कमीशन है, यूरोपियन काउंसिल है, यूरोपियन पार्लियामेंट है। तो यूरोपियन कमीशन जो है वो तमाम ग्रुपों से, यूरोपियन पार्लियामेंट के पॉलिटिकल ग्रुपों की सिफारिशात पे एक लेजिस्लेशन तैयार करती है, उसे फिर यूरोपियन पार्लियामेंट में लेकर आती है। लेकिन वो उस पर अमल दरामद अगर ग्रुप पार्लियामेंट के राज़ी होते हैं ऑलरेडी और अक्सरियत के लोग राज़ी होते हैं, तो वो पार्लियामेंट में जाने से पहले उस पर इम्प्लीमेंटेशन शुरू हो जाता है। और उस पर इन्होंने इम्प्लीमेंटेशन, इस लेजिस्लेशन जो कि अब अप्रूव हो रही है, पास हो रही है यूरोपियन पार्लियामेंट से, उस पर शुरू कर दिया है। इन्होंने पहले मरहले में बर्मा के जो लीडरशिप है इस वक्त बर्मा में, आर्मी वहाँ पर जर्नल्स हैं बर्मा के, उन्होंने उनके एसेट फ्रीज कर रहे हैं, ऑलरेडी कर रहे हैं। अब ये इसके दायरे को मजीद जो है वो वसी कर रहे हैं, लेकिन ज़्यादा जो ये लेजिस्लेशन हो रही है और इसकी हिमायत इतनी ज़्यादा क्योंकि कर रहा है, और फार लेफ्ट लिबरल्स भी कर रहे हैं और ग्रीन्स भी कर रहे हैं, तो इतनी ओवरवेलमिंग इसकी हिमायत जो इस वक्त हो रही है वो
یورپ کا جو اندرونی اس وقت بالکل یورپ کے بارڈرز پہ مسئلہ ہے بیلاروس کا، پھر رشیا پہ سینکشن انہوں نے لگائی ہوئی ہیں آلریڈی. اب جو ہے وہ صدر پوٹن اور جو ٹاپ براس ہے ملٹری کی، اس کے علاوہ جن لوگوں کی جائیدادیں ہیں یا منی لانڈرنگ میں جو لوگ انوالو ہیں اور جو لوگوں نے وہاں سے جو ہے غبن وغیرہ کیے ہیں، تو ان کی تحقیقات کے نتیجے پہ ان پہ جو ہے وہ سینکشن لگانے کا ان کا مقصد اس ہے پہ تاکہ کسی پاکستان طریقے سے جی پاکستان پہ اس کا کیا، پاکستان کی ملٹری اور سول لیڈرشپ جو پچھلی رہی ہے جس پہ کافی الزام ہیں، ان پہ کیا اثر پڑے گا؟ دیکھیں اثر یہ پڑے گا کہ اس وقت یورپین پارلیمنٹ نے آپ کے خلاف ایک بہت بڑی قرارداد کی ہوئی ہے، 681 ووٹ سے کے فیور سے پاکستان کے خلاف ایک قرارداد ہے یورپین پارلیمنٹ نے پاس کی ہے، اور یورپین کمیشن سے اور کونسل سے سفارش کی ہے کہ پاکستان کی جتنی بھی تجارتی رعایات ہیں جن میں جی ایس پی پلس سر فہرست ہے اسے آپ سسپینڈ کریں. اور یہ 28 اپریل کو یہ قرارداد ہوئی تھی یہاں پر. اب اگر فرض کیجئے کہ وہاں سے انہوں نے کہا ہے کہ پاکستان کو جو انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے لا ہیں لیبرز کے متعلق، اسی طرح یونائٹڈ نیشن کا جو ہیومن رائٹ چارٹر ہے جو 27 کے قریب جو ہے اس پر مشتمل ہے شقوں پر، اور اسی طرح یورپی یونین کی جو اپنی 27 جی ایس پی پلس کنڈیشنز ہیں، اگر پاکستان ان کو میٹ نہیں کرتا تو جو ہے وہ پاکستان کی سسپینشن کا ایک ریئل تھریٹ موجود ہے. اور یہ انہوں نے کہا ہے کہ اگر نہیں کریں گے، پاکستان نے اس پر پیش رفت نہ کی جس کے متعلق اسے کہا گیا، جس میں خاص طور پہ مس یوز آف بلاسفیمی لا ہے، عورتوں کے خلاف جو کچھ قوانین ہیں اور جس طرح کے، اور پھر پاکستان ایسے فریم میں آتا جا رہا ہے کہ پرائم منسٹر بار بار جو ہے وہ اپنی ناسمجھی کی وجہ سے اور اپنے جینڈر کانشیس نہ ہونے کی وجہ سے بار بار ایسے بیانات دیتے ہیں جو یہاں پر بہت ہی مہلک ثابت ہوتے ہیں پاکستان کے لیے. تو ان سب کو ملا کر اگر یہ رجیم پاکستان پہ بھی ایک اور سینکشن، پہلے جو ہے وہ سسپینشن، پھر سینکشن، اور پھر اس قسم کی اسمارٹ سینکشن اس کو کہتے ہیں، تو پاکستان جو ہے نا وہ اس وقت ان ملکوں کی فہرست میں آ گیا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ رپورٹر وداؤٹ بارڈرز نے عمران خان کو 7ویں نمبر پر جو ہے وہ بلیک لسٹ کیا ہے، ان ممالک کی فہرست میں شامل کیا ہے کہ جو صحافتی پابندیوں کو اور جرنلزم کو تباہ کر رہے ہیں. یہ پوری رپورٹر وداؤٹ بارڈر نے یہیں فرانس سے، پیرس سے چھاپی ہے. تو پاکستان ایک ریئل تھریٹ میں ہے کہ اپنے ہیومن رائٹ کا جو ریکارڈ ہے اسے بہتر بنائے. تو اس لیے یہ پاکستان، کیونکہ پاکستان کا میں بتاتا چلوں کہ پاکستان کا یورپی یونین سے بہت لینا دینا ہے. خاص طور پر جون 2019 کے وقت سے، جب سے پاکستان نے 5 سالہ انگیجمنٹ پلان ایو کے ساتھ سائن کیا ہے، اس کے 5 بڑے فیکٹرز ہیں. ایک پارلیمنٹ کے ساتھ انگیجمنٹ ہے، ایک 2 انگیجمنٹ یورپین ایکسٹرنل ایکشن سروس کے ساتھ ہیں، اور 2 انگیجمنٹ یورپین کمیشن کے ساتھ ہے. تو یورپین کمیشن اور پاکستان کے درمیان ایک کمیشن بنا ہوا ہے جو ہر 6 مہینے کے بعد ایک وسیع میٹنگ، ایک برسل میں، ایک اسلام آباد میں کرتا ہے. تو آپ اگر پاکستان کی یہاں پر سرگرمیاں دیکھیں گے یورپین یونین میں، تو ایسا لگتا ہے کہ جتنی کسی چھوٹے ملک کی یورپین یونین کے جو ممبر ہیں یورپین ممالک ان کی ہیں، اتنی ہی ان کی ہیں. اور خاص طور پہ جس طریقے سے شیپ ہو رہے ہیں ہیومن رائٹ اس وقت دنیا میں اور خاص طور پہ یورپی یونین میں، اس لیے پاکستان کے لیے بہت زیادہ خطرات ان کے سر پر منڈلا رہے ہیں. اور یہی جو ریفلیکشن الیکشن ٹاسک فورس میں آپ نے دیکھا کہ کیا ہوا، اب تو وہ سال کا خود پاکستان نے مان لیا کہ ہم 1 سال کے اندر نتیجوں کو کرنے کی کوشش کریں گے. ناظرین، یہ ایک بہت ہی اہم خبر، جو ایک ڈیولپنگ خبر ہے، اس پہ ہم مزید اگلے پروگرامز میں بات کرتے رہیں گے. لیکن ایک چیز کافی واضح ہے کہ دونوں جو ہے ایف اے ٹی ایف کی طرف سے اور یورپین یونین کی طرف سے پاکستان جو ہے کافی خطرے میں ہے کہ پاکستان پہ مزید سینکشنز لگ سکتے ہیں، اور پاکستان کی جو
آلریڈی بہت ہی کمزور اکانومی ہے، اس کو بہت نقصان پہنچ سکتا ہے. لیکن ایسا لگتا ہے کہ دوسری طرف جو ہمارے حکمران ہیں، جو فیس پہ ہیں، جو پیچھے ہیں، وہ ابھی تک اس اسٹریٹجک جو ہے اپنی لوکیشن اور اس کے زوم میں بیٹھے ہیں کہ پاکستان کے خلاف شاید کچھ نہ ہوگا. امید رکھتے ہیں کہ شاید نہ ہو پاکستان کے خلاف کچھ، لیکن حالات ایسے ہی لگتے ہیں کہ وہ برائی کی طرف جا رہے ہیں. بہرحال اسٹریٹجک جو ہے لوکیشن کے حساب سے پھر اگلی پوائنٹ پہ چلیں کہ جو افغانستان ہے ادھر حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں. آج ہی جو ہے ایک بہت اہم خبر جو بی بی سی پہ اور مختلف جگہوں پہ نشر ہوئی ہے کہ انہوں نے افغان جو ہے وہ حکومت جو ہے وہ یہ دعویٰ کر رہی ہے کہ امریکی باگرام جو ایئر فورس بیس تھی، جو ایک بہت بڑا سمجھنے ایک شہر تھا جو جہاں سے تمام ایکٹیویٹیز ہوتی تھیں امریکنس کی، وہ ایک دم رات کی تاریکی میں ان کو بغیر بتائے، بغیر کوئی ایڈوانس نوٹس دیے چھوڑ کے چلے گئے، اور وہاں پہ لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی. تو ممتاز صاحب کچھ بتائیں گے کہ اس خبر کا پس منظر کیا ہے اور اس کے کیا مضمرات ہیں، اور آگے جو ہے افغانستان میں کہ صورتحال کیسے آپ تبدیل ہوتی دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، میں نے خود بھی یہ خبر آج صبح جب میں اٹھا تو میں جتنے بھی میجر نیوز پیپر ہیں ان پہ جب یہ دیکھا، اور یہ نیوز جو ہے وہ افغان جو جنرل ہے جو اب باگرام کا جس کے پاس کنٹرول ہے اس کی طرف سے یہ نیوز تھی، اور بڑے میجر نیوز پیپر میں، کہ ہمیں بغیر بتائے امریکی جو ہے وہ رات کے اندھیرے میں باگرام خالی کر کے چلے گئے، اور نہ صرف یہ کیا بلکہ اس کے 15 منٹ کے بعد وہاں کی تمام پاور جو تھی اس کو جو ہے وہ شٹ ڈاؤن کر دیا، جس کے بعد وہاں ارد گرد کے جو لوگ تھے تو وہ وہاں پہ ٹوٹ پڑے اور کافی لوٹ مار بھی ہوئی. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کے لیے انہوں نے اتنا بھی ہمیں نہیں بتایا کہ ہم خود سے تیار ہوتے کہ تاکہ ہم اس کو ٹیک اوور کرتے اور وہاں پہ ایک متبادل جو ہے وہ وہاں آرمی اس کو ٹیک اوور کرتی. تو اس حوالے سے کافی سارا کرٹیسزم بھی امریکہ کے حوالے سے آ رہا ہے کہ آخر ایسی کیا بات ہے کہ امریکہ نے اتنے جلدی میں اور بغیر بتائے، جبکہ اشرف غنی، عبداللہ دونوں جو ہے وہ واشنگٹن میں بھی گئے، جان بائیڈن سے ملاقات بھی ہوئی، اور وہاں پہ تمام تر کوششوں کے باوجود ایسا یہ لگتا ہے کہ امریکہ نے ایک ذہن بنا لیا کہ افغانستان سے ہم نے ہر صورت میں جو ہے وہ نکلنا ہے. اور اس کی آئی ڈونٹ نو کہ کیا وجوہات ہیں، لیکن لگ یہ رہا ہے کہ شاید وہ اشرف غنی کی حکومت سے بھی کوئی خوش نہیں ہے، مطمئن نہیں ہے، وہاں کے حالات سے بھی مطمئن نہیں ہے، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو وہاں کی حکومت ہے اور طالبان کے درمیان جو مذاکرات ہیں وہ بھی میرا خیال ہے کوئی ممکنات میں انہیں نظر نہیں آ رہے ہیں. تو وہ سمجھ رہے ہیں کہ اگر اس پروسیس میں ہم پڑے تو ان کی جو پل آؤٹ ہے وہ بھی جو ہے وہ تعطل کا شکار ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے انہوں نے میرا خیال ہے ایک جلدی میں جو اپنا پلان تھا جو ٹرمپ کے پیریڈ میں سٹارٹ ہوا تو اس کو کمپلیٹ کیا. اور میرا خیال ہے اس کے ساتھ ساتھ ایک امریکن کے ذہن میں یہ بھی ہے کہ بھائی یہ پورا افغانستان سٹیبل کر کے آپ چین، رشیا اور ان کے حوالے کر کے جانے کا بھی شاید کوئی فائدہ نہیں ہے. تو اب اگر انسٹیبلٹی آئے گی تو انسٹیبلٹی سب سے پہلے تو پاکستان بھگتے گا، اور اس کا آپ نے دیکھا ہے کہ ابھی حال ہی جو ہے وہ آرمی کی جو قیادت ہے انہوں نے اپوزیشن اور حکومت کے لوگوں کا جو ہے وہ وہاں پہ ایک ان کیمرہ جو ہے وہ بریفنگ بھی کی. تو اس سے اور اس کے ان خدشات کا اظہار کیا کہ جی وہاں پہ، اور پہلی دفعہ آپ نے یہ سنا ہوگا کہ انہوں نے یہ کہا کہ پاکستانی طالبان اور افغانی طالبان میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ دونوں ایک ہی ایڈیالوجی کو بلیو کرتے ہیں اور ایک ہی افغان قیادت پہ جو ہے کے تحت جو ہے وہ کام کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے، اور اسی کے تناظر میں آپ نے دیکھا ہے کہ جو بلوچستان میں جا کے یہ کہا گیا ہے کہ جی بلوچ جو سپریٹسٹ ہیں ان کے ساتھ بھی بات کی جا سکتی ہے. تو یہ جو چینجنگ جو سچویشن ہے افغانستان کی، میرا خیال ہے اس کا جو تھریٹ پرسپشن ہے وہ پاکستان کی جو لیڈرشپ ہے، اصل جو سویلین حکومت ہے، اگر ان کے بیانات آپ سنیں گے تو اس سے یہ نہیں لگتا ہے کہ ان کو ذرا بھی احساس ہے. بلکہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ عمران خان کی جو سٹیٹمنٹس تھیں
حالانکہ امریکنز نے ان سے کوئی ایئر بیس ابھی تک مانگے ہی نہیں، اور وہ خود سے جو ہے وہ یہ چیز اپنی ایک پولیٹیکل پاپولرٹی کے لیے یہ کہہ رہا ہے کہ جی میں نے ریفیوز کر دیا ہے وہاں پہ ایئر بیس کے بیسز کے حوالے سے، جبکہ جو اصل جو وہاں پہ جو پاور ویلڈرز ہیں ان کو اس چیز کا احساس ہے، اور وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ اس وقت سب کو آن بورڈ لے لیں، چونکہ پالیسیز تو ظاہر ہے بنانے والے وہی ہے، لیکن ان کو پتہ ہے کہ کل جو خدشات ہیں وہ سارے ان کے کندھوں پہ نہ آ جائیں، ان کی ذمہ داری وہ ان کو نہ اٹھانی پڑے، لہٰذا سویلین جو اپوزیشن اور حکومت کو اس کے ساتھ لے لیں۔ اور یہ جو چیزیں افغانستان میں میرا خیال ہے جو سول وار آلریڈی وہاں پہ شروع ہے، آپ کو پتہ ہے کہ افغان آرمی وہاں سے ڈیزرٹ ہو کے جو ہے وہ تاجکستان جو ہے وہ چلی گئی، اور پاکستان کا یہ ایک جو ڈریم کہ جی وہاں پہ افغانستان میں جا کر وہ ہندوستان کے جو انفلوئنس ہے اس کو کمزور ختم کریں گے، اور وہاں پہ جو اسٹریٹجک ڈیپتھ میرا خیال ہے وہ تھریٹ اب پاکستان کو براہ راست جو ہے وہ اس کا فیس کرنا پڑے گا، اور وہ صورتحال اگر یہ سول وار کسی طریقے سے روک نہ سکی جو آلریڈی اب چل رہی ہے، اب اس میں یہ کوئی وہ نہیں ہے کہ وہاں نہیں ہے، طالبان جس طریقے سے ایڈوانسز کر رہے ہیں اور افغان آرمی کے مورالز جس طریقے سے جو ہے وہ آپ کو شیٹرڈ جو ہے وہ نظر آ رہا ہے، اور اس کی وجوہات بھی ہے چونکہ جس طریقے سے یہ سارا پروسیس سٹارٹ ہوا ہے اور ایک سڈن پل آؤٹ کیا گیا تو اس میں ٹھیک ٹھاک آرمی بھی ہو تو وہ بھی میرا خیال ہے اس طرح کی سچویشن کا شکار ہو سکتی ہے۔ اس معاملے پہ خالد صاحب اگر ایک جو بات کہی جا رہی ہے کہ امریکہ اور ساتھ میں یورپین یونین کی بھی بات ہوتی ہے کہ وہ الاؤ نہیں کریں گے طالبان کو کسی بھی طرح جو ہے وہ قبضہ کرنے افغانستان اور کابل پہ قبضہ کرنے، اور ایک جو ویسٹ کی طرف سے بات آ رہی ہے کہ طالبان نے صرف رورل ایریاز پہ قبضہ کیا ہے لیکن شہری جگہوں پہ نہیں کر سکتے، اور اگر وہ آئیں گے تو ہم ایئر پاور کے ذریعے ان کو جو ہے اتنا ماریں گے کہ کبھی قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ تو کیا آپ کے خیال میں ایک یہ ریئلسٹک بات لگتی ہے کہ جس طرح وہ چھوڑ کے گئے ہیں اور جس طرح انہوں نے امبولڈن کیا ہے طالبان کو کہ وہ ان کو کنٹرول کر سکیں گے صرف ایئر پاور سے؟ اصل 20 سال ہو گئے، خیر ایسے تو ابرپٹ نہیں چھوڑا ہے، 20 سال لگائے ہیں انہوں نے اور $2 ٹریلین خرچ کیے ہیں، آرمی بنائی ہے 3,50,000 کی افغان نیشنل آرمی، افغان نیشنل پولیس ہے۔ میں خود ایک دو میں نے وزٹ کیے ہیں، بیک گراؤنڈ میں میں رہا بھی ہوں، میں نے پورا دیکھا ہے وہ جگہ، اور امریکنز نے وہاں ایک ملٹی ایتھنک فوج بنائی ہے، اور یہ جو صورتحال تھی وہاں وار لارڈز نے اپنے اپنے لوگ دیے، تاجک دوستم نے اپنے لوگ بھرتی کیے فوج میں، اسی طرح یونس خالص کا گروپ بھی آیا، احمد شاہ مسعود کے لوگ بھی، تاجک بھی آئے، وہ ایتھنک حساب سے ایک فوج بنی وہاں پر۔ اس میں نسبتاً فوج میں پشتون کم ہے، اور یہ شروع سے کم ہے، پشتونوں کی تعداد وہاں کم ہے۔ انہوں نے کوشش کی کہ کنٹرول کریں افغانستان کو، جس طرح پاکستان نے طالبان بنائے تھے اور پھر اس کے بعد ایک پش دیا تھا، وہی فارمولہ کہ ایک سینٹرلائز فورس جو ہے وہ بنائی جائے، لیکن ایک بات ہے کہ اس کے ساتھ قوانین بھی بنائے، اس کے ساتھ عدالتیں بھی بنائی، اس کے بعد آئین بھی بنایا، تو وہ طالبان کی طرح نہیں کر سکتے تھے ریمپیج چیزیں اور کنٹرول۔ انہوں نے تو کر لیا تھا کنٹرول دھمکا کے، اور جو کر کے طالبان جب گئے ہیں، پش کیا ہے طالبان وہاں 96 میں، تو وہ سول وار کے بعد انہوں نے کنٹرول کیا۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس وقت جو طریقہ کار لگ رہا ہے ایسا رہا ہے، ان کا خیال ہے کہ وہ اگر اس طرح نہیں نکلیں گے تو پھر کبھی نہیں نکلیں گے۔ 20 سال وہ رہے، اور یہ ہونا چاہیے تھا جب سوویت گئے تھے، تو سوویت گئے تھے سگلاک کے راستے، جب وہ گزرے ان کے ٹینک، آپ آج بھی دیکھیں اس کا فوٹیج موجود ہے، میں لال جھنڈے لہرا رہے ہیں، لوگ پھول لہرا رہے ہیں، بڑا ان کا ایک ڈگنیفائڈ ڈپارچر تھا۔ وہ بھی ایک ظاہر ہے کہ ہمیشہ رہنے کے لیے آئے تھے، لیکن انہوں نے جو فوج تھی افغانستان کی فوج
بہت مضبوط تھی، 3.5 سال رہی سوویت ڈپارچر کے بعد، جبکہ پوری دنیا، یہ پورا ویسٹ جو آج یہ کہہ رہا ہے، امریکہ، برطانیہ، نیٹو، ہر کوئی نجیب اللہ کو نکالنے پہ راضی تھا، اور پاکستان جو تھا وہ سپلائی لائن تھا، لیکن اس کے باوجود وہ 3.5 سال ٹھہرے اور انہوں نے لڑائی کی، کیونکہ ان کی ایئر فورس بہت مضبوط تھی۔ آپ کو پتہ ہے کہ نجیب کے زمانے میں ایئر فورس بہت مضبوط تھی، اور یہ جو بیگرام کا بیس ہے یہ سوویت یونین نے ہی بنایا تھا، 1950 میں بنایا تھا۔ پھر جو ہے وہ آئزن ہاور جو ہے وہ اس کے اوپر اتر چکے ہیں، اس جہاز پہ۔ داؤد وزیر اعظم ہوتے تھے، ظاہر شاہ جو ہے وہ اس وقت بادشاہ ہوتے تھے۔ تو لیکن کیا وجہ ہے کہ یہ میرے لیے حیرت انگیز بات ہے کہ بیک گراؤنڈ اتنا آرگنائز انہوں نے کیا تھا، 50 کلومیٹر میں وہ ہے، اور اس میں نہ سرمنی ہوئی ڈپارچر کی، نہ وہ ہینڈ اوور پراپرلی کیا گیا افغان فورسز کو۔ اور اب یہ جو خبر آئی ہے خواہد تشویشناک بات ہے، کیونکہ یہ کابل سے تقریباً 45 کلومیٹر ہے، پروان پروونس کے اندر یہ ہے، یہ الگ پروونس ہے، اور وہاں اس بیگرام بیس سے اس علاقے کی اکانومی ہے، وہاں فیکٹریاں لگائی ہیں جوتے بنانے کی، وردیاں بنانے کی، سپلائی کی، پانی وہاں سے سپلائی ہوتا ہے، وہ ساری چیزیں وہ یہ بیس فراہم، ایک اکانومی چل رہی تھی اس پروونس میں۔ اب اس کا بھی جو ہے وہ ظاہر ہے کہ بیڑا غرق ہو جائے گا، اور یہ جو خبر ہے یہ خواہد تشویشناک ہے کہ لوگوں نے لوٹ مار شروع کر دی اور انہوں نے پاور آف کر کے وہاں سے چلے گئے۔ لیکن اس کے باوجود جو ہے افغان نیشنل آرمی، افغان نیشنل پولیس اور ڈیفنس سیکیورٹی فورسز وہ لڑیں گے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہزارہ، تاجک، ازبیک، ان کی بقا لڑنے میں ہے، کوئی کہاں بھاگیں گے؟ اور اگر جو ہے وہ طالبان ایڈوانس کرتے ہیں، اور ویسٹ نے ان کو مشورہ دیا ہے بھی، یہ انٹرنیشنل کرائسس گروپ نے ایک پرپوزل لکھا ہے جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ کابل سے ٹینشن ریڈیوس کریں۔ خود پاکستان کے پرائم منسٹر عمران خان نے کہا ہے کہ طالبان کو اگر وہ کابل میں اس طرح جو ہے وہ جائیں گے اور ٹیک اوور کرنے کی کوشش کریں گے تو ہم بند کر دیں گے اپنی سرحد۔ تو یہ اتنا آسان نہیں ہوگا کابل کو ٹیک اوور کرنا۔ ابھی تک، آج دن تک ایک بھی پروونشل کیپٹل پہ وہ قبضہ نہیں کر سکے ہیں۔ البتہ فوٹیج چل رہی ہیں، وہ پہاڑوں پہ کھڑے کہہ لیں جی بدخشاں کے پہاڑوں پہ، تاجکستان کے بارڈر پہ کہہ رہے ہیں کہ جو ہے وہ فیض آباد کا جو شہر وہ سامنے ہے، اس کا جو کیپٹل ہے بدخشاں، ان کو نارتھن پروونس کا۔ تو اس لیے ابھی تک پروپیگنڈا چل رہا ہے، اصل حقیقت نہیں آ رہی۔ لیکن یہ جو امریکہ، یہ حیرت انگیز اور تشویشناک بات ہے اس کہ معاملے امریکن پہ اس اگر طرح آپ سے نے آج ایک خبر میرے خیال میں کسی انٹرنیشنل آرگنائزیشن نے ایک میپ جاری کیا ہے جس میں دکھایا کہ کون سے علاقے افغان گورنمنٹ کے کنٹرول میں ہیں، کون سے جو ہے طالبان کے، اور کون سے ڈسپیوٹڈ ہیں۔ تو اس میپ کے، اور وہ ایک ویسٹرن انسٹیٹیوشن کی طرف سے آیا ہے، کوئی وہ جو ہے طالبان یا کسی مسلمان گروپ کے، اس میں تو ایسا لگتا ہے کہ جو افغان گورنمنٹ کا علاقہ ہے وہ بہت ہی کم ہے، اس سے زیادہ جو ہے طالبان کنٹرولڈ ہے، اور بہت سارا علاقہ جو ہے وہ ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری میں ہے۔ تو بہرحال اس کو دیکھیں گے، لیکن میں ابھی ہمارا وقفے کا وقت ہوا ہے، ایک چھوٹا سا سوال جس پہ کوئکلی آپ سے وقفے کے بعد چاہوں گا اس بارے میں اگر آپ سوچیں کہ ایک یہ بھی چلی ہوئی ہے کہ امریکہ نے کوئی ڈیل کی ہے طالبان کے ساتھ جس میں وہ طالبان کو پاکستان کے خلاف استعمال کرنے جا رہا ہے، جس میں پاکستان کو جو ہے اور چائنا کے اس کو وہ جو ہے ڈسٹیبلائز کرنا چاہتا ہے، اور اس لیے طالبان نے ان کو ایشورنس دیا ہے کہ وہ جو بھی ہوگا افغانستان میں امریکن انٹرسٹ کو نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ تو وقفے کے بعد آپ دونوں سے کوئک اس کا جواب لینے کے بعد پھر ہم جو پاکستانی ایڈمنسٹریٹ کشمیر ہے اس میں جو الیکشن ہونے والے ہیں اس پہ بات کریں گے۔ ناظرین، وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ ناظرین، وقفے کے بعد عمر فاروق، ممتاز خان اور خالد حمید دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ جانے سے پہلے میں ایک سوال چھوڑ گیا تھا کہ یہ جو ایک خبر گرم ہے کہ امریکیوں نے کوئی طالبان کے ساتھ جو ہے معاہدہ کیا ہے،
جس میں جو ہے وہ طالبان جو ہے پاکستان اور چین کے حوالے سے امریکہ کی مدد کریں گے پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے میں، اور اس کے جواب میں جو ہے وہ اور یہ انہوں نے ری ایشورنس دی ہے امریکہ کو کہ ان کے انٹرسٹ کو کچھ نہیں کریں گے، کوئی نقصان نہیں پہنچائیں گے، جس کے جواب میں امریکہ نے اس طرح ہیپہیزرڈلی چھوڑ کے اور طالبان کو ان اے وے ٹیک اوور کرنے کا ایک اشارہ دے کے گئے ہیں۔ تو ممتاز صاحب اس بارے میں آپ کچھ بتانا پسند کریں گے کہ کیا خبر کوئی کسی مصدقہ جو ہے ذرائع سے ہے، اور اس میں کتنی جو ہے آپ کو پروبیبلٹی نظر آتی؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایسی کوئی انڈرسٹینڈنگ ہے، ایون وربل بھی امریکہ طالبان سے یہ نہیں کہہ سکتا ہے کہ ہم اس لیے اس کو چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ البتہ امریکہ کے اپنا ایک جو ہے وہ ایجنڈا ہو سکتا ہے، اور اس میں ڈیفینیٹلی انہوں نے طالبان سے یہ اگریمنٹ تھا کہ وہ جو نیٹو کی فورسز ہیں، امریکی جو فورسز ہیں، وہ اس پہ اٹیک نہیں کریں گے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 6 مہینے سے طالبان جو ہے وہ امریکن کسی جو ہے وہ فورسز پہ انہوں نے اٹیک نہیں کیا، اور وہاں پہ افغانی فورسز ہی لڑ رہی تھی پچھلے، اور بلکہ افغان کی جو فورسز ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے وہی بیسیکلی لڑ رہی تھی، یہ ٹریننگ کا جو ہے وہ کام کر رہے تھے نیٹو والے، یا دوسرے جو کام تھا ان کے ذمہ وہ تھا۔ اب یہ جو سڈنلی جو امریکہ نے جو وڈرال کیا ہے، اور بغیر جو ہے وہ طالبان اور جو اشرف غنی کی حکومت کے درمیان کوئی ایک جو ہے وہ فارمولہ طے کیے بغیر، اور پھر آپ کو پتہ ہے کہ ابھی تک انہوں نے پاکستان میں عمران خان کو جو ہے وہ بائیڈن نے کوئی کال تک وہ نہیں کی ہے، تو جس کا بھی ایک کلیئر ایک انڈیکیشن ہے کہ وہ پاکستان سے یا ان سے جو ہے وہ اس طرح وہ خوش نہیں ہے، گو کہ پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم نے سارا چیز جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کی ہے۔ تو وہ میں وہی کہہ رہا تھا کہ امریکن کے ذہن میں ایک چیز ہے کہ یہ پورا چیز ہم نے اسٹیبل کر کے، تو وہاں پہ جس طریقے سے اب چائنا اس ریجن کے اندر، چائنا کا ایک آلریڈی چائنا جو ہے وہ افغانستان میں موجود ہے، اس کی انویسٹمنٹس موجود ہیں، رشیا اب جو ہے وہ طالبان کے کافی جو ہے وہ قریب ہے، اس نے وہاں پہ ان کی میٹنگ بھی بلائی، اور بہت ساری جو اس میں جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، تو وہ انہوں نے یہ کیا ہے کہ اب جو اگر پاکستان جو ہے وہ ایک ذمہ دار ریاست کے حوالے سے بیہیو نہیں کرے گی، تو پھر یہ خود بھگتے، اس کا جو خمیازہ ہوگا وہ خود بھگتے گا۔ چائنا کے اندر آپ دیکھیں سکیانگ، اور جہاں پہ مسلمانوں کے حوالے سے پہلے سے ہی بڑی ایک پولیٹیکل انریسٹ بھی ہے، اور ان پہ جس طریقے سے آپریشن کے جو نیوز ہیں وہ ساری چیزیں جو ہے وہ نظر آ رہی ہیں۔ تو چائنیز کی اپنی ایک انسٹیبلٹی ہے، ولنریبلٹی ہے اس ریجن کے حوالے سے، تو میرا خیال ہے کہ ڈیفینیٹلی کوئی انڈرسٹینڈنگ اس طرح کی تو طالبان کے ساتھ نہیں ہے کہ وہ کرے۔ اور دوسرا میں سمجھتا ہوں کہ طالبان بھی اگر ایون کابل تک پہنچ بھی جاتے ہیں، طالبان کو پتہ ہے کہ یہ 2001 نہیں ہے جہاں پاکستان بھی سپورٹ کر رہا تھا، سعودی عرب بھی کر رہا تھا، یو اے بھی کر رہا تھا۔ اب طالبان کی اٹموسٹ کوشش یہ ہوگی کہ وہ میکسیمم کنٹرول حاصل کر کے انٹرنیشنل ریکگنیشن حاصل کریں، اور انٹرنیشنل ریکگنیشن کے لیے ان کو بہت سارے اقدامات عورتوں کے حوالے سے، جو دوسری جو چیزیں ہیں، اس کانسٹیٹیوشنل جو سٹیپس ہیں، وہ جب تک وہ نہیں لیں گے تو ان کو انٹرنیشنل، اور پاکستان خود اب پیچھے ہٹنے پہ جو ہے وہ مجبور ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اٹس ناٹ دیٹ ایزی جو ہے نا۔ خالد صاحب آپ اس بارے میں کیا کہیں گے کہ یہ جو طالبان کے حوالے سے ہے کہ امریکنز نے کوئی ڈیل کی ہے، اور کیا اس مناسبت سے یورپین یونین میں بھی کوئی تشویش پائی جاتی ہے، اور یورپین یونین جو ہے ان کی فیوچر اسٹریٹجی کیا ہے افغانستان کے حوالے سے؟ یورپی یونین ڈیفینیٹلی دیکھیں یہ ایک سافٹ پاور ہے، وہ اتنا مداخلت میں اور فوجی ایکشنز پہ بلیو بھی نہیں کرتے، وہ زیادہ ڈیولپمنٹ اور سافٹ پاور کی حیثیت سے کوآپریشن، انگیجمنٹ اس طرح۔ لیکن ظاہر ہے کہ نیٹو میں بھی جو ہے وہ امریکہ ہی جو ہے ڈومینیٹ کرتا ہے، اور ساری نیٹو کا جتنے بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں اس میں امریکہ کا بڑا ڈومینیشن رہتا ہے، اور سیکنڈ ورلڈ وار سے جس طریقے سے امریکہ
یورپ کو ڈومینیٹ کرتا ہے. لیکن یہ جو بات ہے یہ ایک کہ طالبان سے جو ہے ڈیل کی ہے امریکہ نے یقیناً طالبان سے ڈیل کی، ادروائز وہ قطر میں نہیں رہ سکتے. قطر جو ہے وہ امریکہ کی ایک طریقے سے پوٹیجے ہے، فرینچ میں کہتے ہیں. تو اس لیے ان کی میں سمجھتا ہوں کہ طالبان پر جتنا پاکستان کہتا ہے کہ انفلوئنس ہے اتنا امریکہ کا بھی انفلوئنس ہے، وہ ڈیل بھی کرنا چاہتے ہیں ڈیفینیٹلی. اور جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ویسٹرن کسی ویسٹرن انسٹیٹیوٹ اور جو تھنک ٹینک ہیں وہ یہ دے رہے ہیں انفارمیشن کہ افغانستان میں طالبان کے قبضے میں زیادہ علاقہ ہے. اگر آپ آج سے 5 سال پڑھیں گے پہلے کی رپورٹ، اس میں بھی یہی کہتے تھے کہ 60% علاقہ طالبان کے ہاتھ میں، اور وہ ہوگا کیونکہ طالبان کا جو اسٹرکچر ہے نا وہ عبد الرحمن کے زمانے سے یا جو ہے غازی امان اللہ کے زمانے سے، جب وہاں پر اسٹیبل حکومت بھی تھی کابل میں، تو وہ ایک کابل کا محل تھا، اس سے 50,000 لوگ جڑے ہوئے تھے، اور کابل کے 10 کلومیٹر آگے جانے کے بعد وار لارڈز کی اپنی حکومت ہوتی تھی، ریٹ ہوتی تھی. پیرافری میں افغانستان اس طریقے سے ایک سینٹرل اسٹیٹ ایگزسٹ نہیں کرتی تھی. اور یہی بات ہے کہ پروونشل کیپٹلز ہے، پروان ہے، ننگرہار ہے، لوگر ہے، نورستان ہے، تو کنڑ ہے، قندھار. یہ جو پاور جو سینٹر حکومت ہے وہ صرف تھوڑے سے علاقے شہر کے اندر وہ نظر آئے گی، وہ بھی بہت ثانوی سی. وار لارڈز کے اپنے تقسیم ہے، اور انفارچونیٹلی وہی لوگ پھر دوبارہ واپس آ رہے ہیں، اور بہت سارے انہوں نے اپنی ملیشیا بھی بنا لی. تو یہ جتنے بھی ابھی واقعات ہو رہے ہیں اس طرح مارچ نہیں ہوگا. اور جو جیسا انہوں نے کہا نا کہ بہت سارے ملک ہیں، مجاہدین کے وقت سارے ملک پوری دنیا یعنی 80% جی ڈی پی دنیا کی ٹوگیدر سپورٹ کر رہی تھی، سعودی عرب اور پاکستان بھی. پاکستان تو آپ کو پتہ ہے عسکری لیول کے اوپر وہاں انگیج تھا. اب آپ یہ نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو کشمیر میں پرائم منسٹر نے کہا کہ جو بھی اس طرف جائے گا بندوق اٹھا کے وہ پاکستان کا دشمن ہوگا. آپ نے جو پراکسی لڑی 89 سے لے کر اب تک 30 سال آپ نے پراکسی لڑی، 1 لاکھ لوگ اس میں مارے گئے، اغوا ہوئے، یہ ہوئے. اب آپ اس میں کہتے ہیں کہ انہی پراکسیز کو آپ کہتے ہیں کہ آپ ادھر سرحد کے نہیں جائیں گے. دس از دی سچویشن آف پاکستان. تو پاکستان اب جو ہے ہلنے کی پوزیشن میں نہیں. اور یہ بات کہ امریکن کیا کرے، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ امریکن پاکستان کو بہت زیادہ سخت سزا دینا چاہتے ہیں. ان کے اہلکار نے کہا پچھلے دنوں وائس آف امریکہ پہ کہ 26 سال سے انہوں نے کچھ نہیں کیا بلکہ ہمیں دھوکہ دیا. تو ایک اہلکار اس طرح کی زبان، اور بائیڈن آپ کو پتہ ہے کہ اس کا جو سلسلہ ہے وہ بہت لمبا ایکسپیرینس ہے اس کا پاکستان کے ساتھ. تو ایک بہت ہی ہاسٹائل رجیم امریکہ میں اس وقت موجود ہے. تو ہم کسی بھی قسم کی توقع رکھ سکتے ہیں. اور خالد صاحب آپ نے کشمیر کا ذکر کیا تو یہاں سے ہم جو ہے اپنے اگلے ٹاپک کی طرف چلتے ہیں کہ کشمیر میں الیکشن ہونے والے ہیں، اور وہاں پہ ایک کافی گرم جو ہے مارکا آپس میں مارکا آرائی چل رہی ہے، جہاں پہ پی ٹی آئی توقع یہی ہے کہ وہاں پہ جو پاکستان میں جو گورنمنٹ ہوتی ہے انہی کی گورنمنٹ بنتی ہے، تو توقع یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی بنے گی. لیکن پیپلز پارٹی اور ایک حد تک نون لیگ بھی بہت جو ہے وہ کوشش کر رہے ہیں وہاں پہ. تو ممتاز صاحب آپ بتائیں گے کہ اس وقت کیا صورتحال ہے الیکشن کی، اور کس طرف جاتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ کیا وہاں پہ کوئی ہے چانسز ہیں کہ کوئی پی ٹی آئی کے علاوہ حکومت بن سکے، یا یہ فورگون کنکلوژن ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بنے گی؟ اگر آپ جو آزاد کشمیر کی جو تاریخ ہے، سیاسی تاریخ ہے پچھلی، خاص کر کے 1974 میں جب سے وہاں پہ ایک انٹریم جو ہے وہ ایکٹ وہاں پہ نافذ کیا گیا، چونکہ اس سے پہلے آزاد کشمیر کی جو اندرونی خود مختاری تھی وہ بڑی حد تک وہ ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی. لیکن جب پیپلز پارٹی کی حکومت آئی
تو انہوں نے ایک انٹرم ایکٹ جو ایکٹ 1974 جو اس وقت بھی ایگزسٹ کرتا ہے اور جس میں کشمیر کونسل کو بھی بنایا گیا اور پرائم منسٹر پارلیمنٹری سسٹم انٹروڈیوس کروایا گیا، تو وہاں پہ وہ جو ہے وہ انہوں نے بہت ساری جو پاورز ہیں وہ ساری ڈیلیگیٹ کر دی کشمیر کونسل کو، جو جس کا چیئرمین پاکستان کا پرائم منسٹر ہوتا ہے یا جو بھی ایگزیکٹو ہوتا ہے چیف ایگزیکٹو اس کے پاس ہوتی ہے۔ تو اس سے کے بعد جو مارشل لا وغیرہ رہے ہیں ان کو چھوڑ کے اگر پولیٹیکل جو الیکٹرل ہسٹری کو آپ دیکھیں گے تو یہی ہوا ہے کہ جو پاکستان کے اندر جو گورنمنٹ آتی ہے موسٹلی وہاں پہ وہی گورنمنٹ جو ہے وہ بنتی ہے، اور اس میں جو اس ایکٹ کے تحت جو چیز کی گئی وہ یہ کیا گیا کہ وہاں پہ صرف وہی سیاسی جماعتیں حصہ لے سکتی ہیں جو پاکستان کے ساتھ ہلاک پہ یقین رکھتی ہیں۔ وہ سیاسی جماعتیں اس الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتی جو ہے وہ کشمیر کی آزادی کی بات کرتی ہیں یا یہ کہتی ہیں کہ ہم کسی ہلاک پہ جو ہے وہ یقین نہیں رکھتے، یا جو اقوام متحدہ کی قراردادوں کی جو ہے وہ بات کرتے ہیں، تو وہ ان کو اس سے جو ہے وہ باہر نکال دیا گیا ہے۔ اور ابھی جو 13ویں ترمیم ہوئی ہے اس میں اس کو مزید جو ہے وہ مشکل بنا دیا گیا کہ وہ حالانکہ پاکستان کی حامی جماعتوں کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا۔ دوسری جو چیز ہے جو لیوریج ہے، بہت سارے لوگوں کو یہ نہیں پتا ہے کہ وہاں کی جتنی بھی ایڈمنسٹریشن ہے اس کو کنٹرول جو ہے وہ پاکستان کے ہاتھ میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کا جو آئی جی پولیس ہوتا ہے وہ پاکستان سے جاتا ہے، اور وہ آئی جی وہ ہوتا ہے جو وہاں پہ ڈی آئی جی ہوتا ہے۔ وہ جب پاکستان میں جاتا ہے، آزاد کشمیر میں جاتا ہے، تو اس کو پروموٹ کر کے آئی جی بنایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے چیف سیکرٹری پاکستان کا ہے، اسی طریقے سے اکاؤنٹنٹ جنرل جو ہے وہ پاکستان کا ہے، جو ہے وہ اکنامک جو سیکرٹری ہے وہ پاکستان سے ہے۔ تو یہ جتنے میجر جو مطلب ایڈمنسٹریٹو جو پاورز ہیں وہ ساری پاکستان کی جو بیوروکریسی ہے وہ اس کے پاس۔ اور اب الیکشن کے اندر جو اس وقت نون لیگ کی حکومت ہے وہاں پہ پیپل، اگر پہلی دفعہ آپ دیکھیں گے تو یہ آزاد کشمیر کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہے کہ جو سٹنگ گورنمنٹ ہے پاکستان کی اس کی پولیٹیکل پارٹی وہاں پہ بہت ہی کمزور ہے۔ اور پھر وہاں پی ٹی آئی کے اندر یہ ہوا ہے کہ وہاں اس وقت دو دھڑے ہیں پی ٹی آئی کے اندر۔ ایک ہے جس کا جو لیڈر ہے جو صدر ہے وہ بیرسٹر قربان بیرسٹر سلطان محمود سلطان محمود چودھری سلطان محمود ہے، اور آپ کو پتہ ہے اس کی جرنی جو ہے وہ لبریشن لیگ سے پیپلز پارٹی، پھر ایک پیپلز لیگ، اور پھر وہاں سے جو ہے وہ اس میں آئے۔ تو وہ ہے، لیکن ان کے مقابلے میں ایک نئی جو ہے وہ شخصیت وہاں پہ سامنے آئی ہے جس کا تعلق ہمارے علاقے سے ہی ہے۔ تنویر الیاس ہے جو پنجاب کے جو اس وقت چیف منسٹر ہے اس کا ایڈوائزر بھی ہے، جس کا راولہ کوٹ سے تعلق ہے، اور ارب پتی رادر کھرب پتی، اور وہ جو ایک وہاں پہ اسلام آباد میں مشہور ایک وہ مال ہے سینٹوریم کا، سینٹورس، یا میں نے نہیں دیکھا آج تک، لیکن وہ اس کا بھی مالک ہے، اور بھی اس کی کافی مطلب ایسٹس ہیں۔ ابھی اس نے ڈکلیئر کیے ہیں 5 تو لیکوڈ کیش ہے 5 ارب، اور باقی ایسٹس جو ہے وہ بہت سارے اس کے۔ تو وہ اس وقت پیرالل جو ہے وہ پرائم منسٹر کے امیدوار ہیں، اور پھر اس کو جو ہے وہ جو ایک تشکیل دی گئی ہے کمیٹی آزاد کشمیر کے انتخابات کے حوالے سے، وہاں پہ گنڈا پور جو ہے وہ اس کے چیئرمین ہے اور وہ وائس چیئرمین ہے، اور اس میں بیرسٹر جو سلطان محمود ہے وہ آپ کو کہیں نہیں۔ اس لیے وہاں پہ پی ٹی آئی کے اندر 2 گروپ الگ الگ الیکشن لڑ رہے ہیں، اور دونوں کوشش کر رہے ہیں ایک دوسرے کو ہرانے کے بھی۔ اس وقت بیرسٹر چودھری سلطان محمود کے علاقے میں بھی ان کی کوشش ہے، اور وہ اس وقت کوئی مضبوط پوزیشن میں نہیں ہے، بلکہ اس سے جو نون لیگ کا وہاں کینڈیڈیٹ ہے وہ جو ہے وہ مضبوط ہے۔ اسی طریقے سے بعض ایریاز میں پیپلز پارٹی وہ ہے، لیکن چونکہ جو طریقہ کار اس وقت اختیار کیا گیا ہے کہ دوسری پارٹیز کے لوگوں کو توڑ کے
جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل کیا جا رہا ہے، اور جس میں یہی تنویر الیاس جو ہے وہ سب سے آگے، انہوں نے نون لیگ کے کچھ لوگ توڑ کے جو ہے وہ شامل کیے، ایک آدھ منسٹر، کچھ ایم ایل ایز، پیپلز پارٹی کے کچھ لوگ وہاں پہ وہ گئے ہیں. لیکن میرا خیال ہے پی ٹی آئی کی اگر گورنمنٹ یہ بنے گی بھی تو بہت ہی کمزور گورنمنٹ ہوگی. یہ پہلی گورنمنٹ ہوگی جو اتنی وہاں پہ، ابھی بھی یہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ وہ بنے گی یا نہیں. لیکن چونکہ یہ ایک تو وہاں پہ رہا ہے، ایک کلچر رہا ہے، تاریخ رہی ہے، اور اس کی وجوہات ہے. چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ آزاد کشمیر کے جو پاورز ہیں، جو جتنی بھی ہیں، ایک تو یہ بیوروکریسی، اور جو سی او میری ہے وہ جو ہے وہ بیسیکلی وہ کنٹرول کرتے ہیں وہاں پہ، اور وہ جتنے بھی چیزیں ہوتی ہیں وہ سارے، بلکہ ایک اسکندر ایاد جو فارمر پرائم منسٹر اور پریزیڈنٹ بھی ہے، اب کافی 90 پلس ہے، تو وہ جب ریٹائر ہوا لاسٹ ٹائم تو اس نے کہا کہ شکر ہے میری جان چھوٹی، میں تو جی او سی مری کی جو پوری وہ سیڑھیاں ہیں وہ چڑھ چڑھ کے میری ٹانگیں جو ہے وہ تھک گئی تھی. تو یہ آپ کو خان صاحب بتاتی اسی ہے وہاں بات پہ پہ میں آپ وہ کو بھی اس گفتگو میں لاتا ہوں کہ جیسے یورپ میں کشمیری ڈائسپورا جو ہے انگلینڈ میں، اور ویسے کشمیر میں پورے یورپ میں بہت زیادہ ہے، اور وہ کافی اثر رسوخ رکھتے ہیں کشمیر کے اندر. اور میرے خیال میں جو یورپین پارلیمنٹ ہے اس میں بھی کچھ جو ہے کشمیری جو ہے ڈائسپورا کے ممبرز ہیں. تو وہ جو کشمیری ڈائسپورا ہے وہ ان الیکشن کو کس طرح دیکھتا ہے، اور وہ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اگر ایک آزاد الیکشن ہوتے ہیں تو اس میں پی ٹی آئی کی حکومت بن سکے گی، یا وہ پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی حکومت بنتے دیکھتے ہیں؟ یورپ میں رہنے والے کشمیری جو ہیں وہ ریفلیکشن ہے آزاد کشمیر کی سیاست کا. وہی کچھ ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ جو کچھ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہیں، کچھ پاکستان کے ساتھ ہیں، کچھ جو ہیں وہ نیشنلسٹ ہیں، ظاہر ہے کہ انڈیپینڈنٹ کشمیر کی تحریک چلاتے ہیں. تو لیکن یہ جو آپ جیسے بات کر رہے ہیں الیکشن میں یہاں پر لوگوں کا دیکھنے کا بالکل اسی طریقے سے انداز ہے. تو ان کو کہتے ہیں، جو لوگ یہ پالیسی چلاتے ہیں وہ کہتے ہیں علاقی ہیں، یہ بھی پاکستان سے علاق چاہتے ہیں. دوسرے آزاد اور خود مختار کشمیر کی بات کرتے ہیں. لیکن جو یہ جیسے ممتاز صاحب نے کہا کہ یہ اس وقت جو جھرلو پھیرا جا رہا ہے اور جس طریقے سے توڑ پھوڑ ہو رہی ہے، خرید و فروخت ہو رہی ہے، ایک بہت انتہائی رئیس انسان جو ہے وہ کل شامل ہو کے آج جو ہے وہ سارا کرتا دھرتا پارٹیوں کا بن کے اس پارٹی کی صورتحال دیکھیں کہ وہ بالکل ایک باہر سے ایک آدمی لے کے آتے ہیں، وہ اس کا چیمپئن بن جاتا ہے. نہ کوئی اسٹرکچر ہے، نہ کوئی لوکل صدر ہے، جنرل سیکریٹری ہے. اب بیرسٹر سلطان محمود جانے سے قبل میری جب ان سے ملاقات ہوئی، جب وہ تحریک انصاف میں جانے کے لیے پر تول رہے تھے، ابھی آپ کو پتہ ہے کہ نواز شریف کے بھی بہت قریب ہو گئے تھے، لیکن پھر انہوں نے بھی کہا کہ بھئی راجہ فاروق حیدر، کیونکہ نواز شریف بھی اس پروسیس میں بہت تبدیل ہو گئے تھے، ان کو بھی سمجھ بہت ساری آ گئی تھی. پیپلز پارٹی میں ان کی دال نہیں گلی. وہ جو ہوتے تھے چودھری مجید، وہ پیپلز پارٹی انہوں نے کہا یہ ہمارا ہی کارکن جو ہے وہ وزیر اعظم بنے گا. پھر انہوں نے یہاں پر، اور اب ان کی بدقسمتی ہے کہ ایک رئیس انسان آ کے کل سے آیا ہے اور وہ کھڑا ہو گیا ان کے سامنے. جو ان کی کوشش یہ ہوگی کہ 12-13 سیٹیں یہ نکالیں. 8-10 پیپلز پارٹی کی بھی ٹھیک ہے پوزیشن. اب مسلم لیگ کیا کرتی ہے، یا جو سردار عتیق کی پارٹی ہے، مسلم کانفرنس اس کا نام ہے، تو وہ یہ 4 پارٹیاں ہیں جو بظاہر 33 سیٹیں ہیں. پھر وہ اور سیٹیں تو وہاں سے ہیں، پاکستان سے ہیں. پاکستان کو میں نے سنا ہے کہ وہ 1200-1300 ووٹ لا کے ممبر بن جاتا ہے. تو وہ ایک آزاد کشمیر کا الیکشن بنیادی طور پر جو سینٹر میں گورنمنٹ ہوتی ہے وہی اس کی حکومت بنتی ہے، اور وہ ریپیٹیشن ہو رہا ہے جو کہ گلگت بلتستان میں ہوا ہے. وہی ریپیٹیشن یہاں پر کرنے کی حکومت کر رہی ہے، کسی کو دھمکی سے، کسی کو زور سے، کسی کو لالچ سے، کسی بھی اپنا رول پلے کر رہی ہیں. بڑا انفارچونیٹ صورتحال ہے وہاں پر.
چل اس انفارچونیٹ صورتحال کو اگر پورے پاکستان پہ لاگو کر کے دیکھیں تو ہم نے کافی عرصے سے پاکستان کی حکومت اور فوج کے بارے میں بات کرتے رہے، لیکن ایک پاکستان کی اپوزیشن بھی ہوتی ہے اور جس نے دوبارہ ایک پی ڈی ایم نے جلسہ نما کرنے کی کوشش کی، اور ایک وہ آپس میں لڑنے اور ایک ریلیونس، اور جس میں ایک اور مذاق خیز بات ہوئی جس میں حمزہ شہباز اور شہباز شریف سے جب پوچھا گیا کہ ان کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے جو ہے یا اربوں روپے شاید آئے اور گئے، تو انہوں نے کہا تو ہم الیکشن میں مصروف تھے، سیاست میں ہمیں نہیں پتہ کہ وہ کہاں سے آئے اور کیسے کہاں گئے۔ تو ذرا سا اگر پاکستان کی اپوزیشن کی بات کر لی جائے تو کیا ممتاز صاحب پہلے اگر آپ مختصراً، کیونکہ ہمارے پاس صرف 4 منٹ باقی ہیں، کہ تو 2 منٹ آپ کے حصے میں، کہ کیا ابھی بھی پاکستان کی اپوزیشن اس وقت ریلیونٹ ہے؟ کیا وہ کوئی رول پلے کر سکتی ہے، یا وہ بھی صرف اسٹیبلشمنٹ کی توجہ اپنی طرف مبذول کرانے کے لیے کی کوششوں میں لگی ہوئی؟ دیکھیں میرا خیال ہے جو توقعات پاکستان کی اپوزیشن سے رکھی گئی تھی اور جب پی ڈی ایم بنا تو یہ بدقسمتی ہے کہ وہاں پہ جس طرح کی سچویشن ایوالو ہوئی اور پھر اس میں جو پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ ایک کردار رہا، تو اس کو ملانے میں اور پھر اس کو توڑنے میں اور اس کو خراب کرنے میں، اور ابھی بھی آپ دیکھیں کہ جس طریقے سے چیزیں مطلب وہ ہو رہی ہیں، تو اب وہ سلیم صافی کا وہ بات ہے کہ پاکستان میں ایسی وہ ہے کہ حکومت ہے جس کو حکومت کرنا نہیں آتی، اپوزیشن ہے جس کو اپوزیشن کرنا نہیں آتی۔ تو میں بالکل اس سے متفق ہوں، اور پھر خاص کر کے آپ جب شہباز شریف جیسے بندہ جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر ہوگا، تو جس کا جو ہے وہ ورد صبح سے شام تک اسٹیبلشمنٹ کے علاوہ کچھ وہ نہیں ہے، اور پھر وہاں اس کے اکاؤنٹ بھی کھل جائیں، دوسری چیزیں بھی سامنے آ جائیں، تو وہاں پہ یقیناً اس وقت حکومت کو کوئی خطرہ نہیں ہے، اور حکومت بیسیکلی ہے بھی نہیں ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان بہت چالاکی سے جو ہے وہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز بھی کر رہے ہیں، وہ چاہے جو ہے وہ یہ بریفنگ کا ہو، وہ کشمیر پہ ہو، وہ اپنے آپ کو سائیڈ لائن کر دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ میں اس چیز کو جو ہے وہ نہیں ہونے دوں گا۔ جو جتنے بھی کوئی انیشیٹوز ہیں وہ سبوٹاج میرا خیال ہے عمران خان چالاکی سے کر رہے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف جو ہے وہ دوڑ رہی ہے، حالانکہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کو یوز بھی کر رہی ہے اور ایکسپوز بھی کر رہی ہے، جو مجھے اس وقت سمجھ آتا ہے۔ اور عمران خان اتنا سادہ نہیں ہے جتنا ہم جو ہے وہ سمجھ رہے ہیں اس کو۔ حضرت صاحب یہی سوال میں کرنے والا تھا کہ کیا واقعی عمران خان اتنے ہوشیار، اتنے چالاک، اتنے ٹیکٹیکل جو ہے ٹیکٹیشین ہیں کہ وہ طرف انہوں نے اپوزیشن کو چاروں شانے چت کیا ہوا ہے، دوسری طرف وہ اسٹیبلشمنٹ جو ایک بہت ہی پاورفل فورس ہے پاکستان میں، اس کو استعمال کر رہے ہیں اور وہ اپنے آپ کو اقتدار میں رکھنے کے میں کامیاب ہیں؟ کیا یہ آپ کو پاسبل لگتا ہے، یا یہ اسٹیبلشمنٹ ہی سب کو کھلا رہی؟ خیر وہ اتنے ہوشیار نہ بھی ہوں، لیکن جس طرح کے حالات وہاں ڈیولپ ہوئے ہیں، جو بیانیہ خود اسٹیبلشمنٹ نے بنایا تھا اور جس کے سلسلے میں عمران خان کو آگے رکھا تھا ان کا خیال تھا کہ عمران خان کی جو انٹرنیشنل اسٹینڈنگ ہے، پلس جو ہماری آرم فورسز کی اسٹینڈنگ ہے، بہت سارے ملکوں میں وہ لوگ ہیں، خاص طور پر بہت رئیس ملکوں میں پاکستانی فوجیں اسٹیشنڈ ہیں اور بڑی وقار کی نگاہ سے دیکھی جاتی ہیں وہاں، اور ان کا بہت انفلوئنس ہے۔ یہ دونوں مل کے کمبینیشن اور ایک نیریٹو کرپشن کا بنا کے تو بالکل ناک آؤٹ کیا جائے گا اپوزیشن کو، اور ظاہر ہے کہ جو ان کی توقعات تھی اکانومی بہتر ہو جائے گی، اس طرح سے ٹیکس اپنے ایک اندازے لگاتا ہے نا، اسٹیمیشن لگاتا ہے، جو ہے وہ 4000 ارب 35 بلین ڈالر کا انہوں نے کہا کہ جی ہم جو ہے ریونیو اکٹھا کر لیں گے، پھر انہوں نے کہا جی 25-30 بلین ادھر ادھر انویسٹ کر بھی دیے، تقریباً انہوں نے وہاں سے عرب ممالک سے تو مل بھی گئے پیسے، اور پھر اوورسیز پاکستانیز جو ہے اس کا سب ملا کے تو ریمیٹنس بڑھ جائے گا، تو اس سے ملا کے ہم ایک اس طرح کی چیز بنا لیں گے کہ ہم
پرفارمنس بھی قرار دیں گے، ان کو قرضے لینا بھی، لیکن وہ تمام چیزیں فنکشن میں نہیں آئی. اب یہ رہ گیا ہے، اب ظاہر ہے کہ اسٹیبلشمنٹ نے یہ بیانیہ خود بنایا ہے، اب وہ کیا کرے. عمران خان کو ہٹانے کے بعد نواز شریف کو تو نہیں لا سکتے، وہ ان کا مطلب اپنا اسیسمنٹ اس طرح ہے. تو انہوں نے پھر جو سافٹ اپوزیشن کے اندر ٹارگٹ ہیں، آصف علی زرداری ہیں یا شہباز شریف ہیں، یہ بڑے سافٹ ٹارگٹ ہیں کیونکہ بہت زیادہ مسائل میں ہیں یہ تمام لوگ، اور ان کے مطلب پیسوں کی ہوس جو ان میں ہے ان لوگوں میں وہ تو کم نہیں ہے. مطلب کہاں سے آصف زرداری جو ہیں وہ ایک چھوٹے سے اپنے والد کے تھوڑے سے سرمایہ سے آج جو ہے وہ اتنے بڑے سرمایہ دار بن گئے، اور ان کے نزدیک سیاست. اور پھر یہ کہ I have to cut you off. ہم اپنے allotted ٹائم سے 1 منٹ اوپر ہو چکے ہیں. ان تمام باتوں پہ ناظرین اس پہ گفتگو جاری رہے گی. اگلے ہفتے تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. خدا حافظ.